السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے تھے سلام کے بارے میں۔ تو کیا ہے سلام؟ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی، امن، پیس۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے، السلام۔ قرآن مجید میں آتا ہے السلام المؤمن المہیمن، ایک دعا میں بھی آتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے السلام من الاسلام، السلام من الاسلام۔ کیا معنی اس کا؟ کہ سلام اسلام میں سے ہے، گویا اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، تو ایک مسلمان کس سے پہچانا جاتا ہے؟ سلام سے۔ آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ کو سلام کب کیا جائے گا؟ جب آپ بحیثیت مسلمان پہچانے جائیں گے، اور جب آپ کسی مسلمان کو پہچانیں گے، اور اس طرح مسلمانوں کے درمیان باہم محبت اور ایک تعلق بھی بڑھتا ہے۔ تو اس پر یہ سارا لکھتی ہیں Salam, a source of peace in a foreign land. Dearest and respected Ustaza, I hope this letter finds you in the best of health by the grace of Allah. I would like to share a few thoughts with you about Salam, our topic of Hadith in class today. Alhamdulillah, my parents brought me and my siblings up with the good habit of saying Salam and never hi or hellos. But I have truly appreciated the true meaning and impact of this word on my life now that I have shifted from my country to the US. In Pakistan, we used to take salam for granted, never stopping to say salam to a stranger, even though our religion teaches us to spread salam. Alhamdulillah, there are many Muslims here in Atlanta, Georgia, but initially when I came here, I was so confused. I could not differentiate the Pakistani or Indian Muslims from the non-Muslims because sadly, most of us are not dressed as we should be. But alhamdulillah, my hijab attracted the Muslims to come forward and say salam themselves. Not only is salam a dua for peace, but it also gives you inner peace and tranquility because it makes you realize that you are safe and in peace from the other person, that he or she is a Muslim brother or sister, one who understands you and cares for you. There are so many instances of me and my husband being stopped by people to say salam because they recognized us by his beard and my hijab. At a big outlet store, the parking lot guard, a black man, came forward and said, Assalamu alaikum akhi. We were so pleased to meet him. Another day we were walking to our house from the grocery store when a Muslim sister stopped her car, said salam and offered us a ride. Another time a man stuck his head out of a Papa John's delivery car and said salam. Peace all over. Initially we were so sad to move away from our people, our country. But alhamdulillah, our deen made it so much easier for us to settle down in a strange country. All these incidences, and many more which I have not mentioned as it will make this too long, also made me realize that my hijab is a symbol of peace, which the media has distorted to make it a symbol of fear and hatred. So many Muslims approached us because of my wearing a hijab, and alhamdulillah, I have met so many Muslim people whom otherwise I would not have met. I truly appreciate today how much salam means to me, how much peace it gives me to see my fellow Muslims when they come out with open hearts and outstretched hands in a strange land to embrace us with Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yusaira. سو انسٹنٹ کنیکشن، اور خاص طور پر ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف آپ کو اجنبیت محسوس ہو رہی ہو، تو یکا یک سلام اس اجنبیت کے ماحول میں کیا پیدا کر دیتا ہے؟ سکون، پیس، ایک سکون کا احساس، اور خوف دور ہو جاتا ہے، فاصلے ایک دم سمٹ جاتے ہیں، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو السلام من الاسلام، سلام اسلام کا حصہ ہے، اسلام کی نمائندگی ہے، اسلام کا سمبل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے راستے کو بھی کیا قرار دیا؟ سبل السلام،
المائدہ 16. اور خود جنت کیا ہے؟ دار السلام، سورۃ یونس 25. اور اہل جنت کا قول کیا ہوگا؟ الا قیلا سلاما سلاما، سلام ہی سلام. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم دنیا میں سلام کو رواج دیں. حدیث نمبر 112. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر. رواہ البخاری کتاب الاستئذان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیادہ کو یعنی پیدل کو، پیادہ بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ والوں کو السلام علیکم کہیں. سب مل کر عربی میں حدیث پڑھیے. لفظی ترجمہ. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقول کہتے ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یسلم الراکب سلام کرے گا سوار، علی الماشی پیدل چلنے والے پر، مشا یمشی سے، والماشی اور پیدل چلنے والا، علی القاعدی بیٹھنے والے پر، والقلیل اور تھوڑے لوگ، علی الکثیری زیادہ پر. یہاں بھی پچھلی حدیث کی طرح سلام کرنے کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے، اور اس حدیث میں مزید ایک چیز کا اضافہ ہے، اور وہ سواری کا بھی، یعنی سوار کے بارے میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ سوار پیدل کو اور پیدل بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ والوں کو. اس حدیث سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے، اور ایک حکمت یہ پتہ چلتی ہے کہ عموماً جو شخص سواری پر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہے یا بہتر سمجھتا ہے جو پیدل جا رہا ہو. ایسی صورت میں اس ایروگنس کے علاج کے لیے یہ نسخہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس کو سلام کرے جو بظاہر اس سے کم نظر آ رہا ہے. اور سہولت بھی اسی میں ہے، کیونکہ سواری والا تیزی سے گزر جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پیدل چلنے والے کو پتہ نہ چلے اور وہ نہ بھی کر سکے، تو اس طرح ایک چانس بھی نیکی کمانے کا مس ہو سکتا ہے. تو وہ جو سوار ہے وہ دوسرے کو سلام کرتے ہوئے گزرے. ابھی جو خط آپ نے پڑھا تھا اس میں جس شخص نے گاڑی سے منہ نکال کے سلام کیا، اس نے دراصل اسی حدیث پر عمل کیا. یعنی بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا، اپنے کام سے جا رہے ہو جاؤ، نہیں، کام بھی کر رہے ہیں اور اسلام کے حکم پر عمل بھی کر رہے ہیں. obviously آپ ایسی جگہ سے اگر گزر رہے ہیں جہاں گاڑی سلو کر کے سلام کرنے میں سہولت ہو تو ہی کیا جا سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہائی وے پہ آپ گاڑی روک کر آپ سلام کرنا شروع کر دیں. اور پھر سواریاں بھی ہر طرح کی ہوتی، بعض اوقات آپ صرف سائیکل پر ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کسی گھوڑے پہ ہو سکتے ہیں، کسی گدھے پہ ہو سکتے ہیں، کسی اونٹ پہ ہو سکتے ہیں، اور آپ ایک ٹینک پہ بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہو. اور پیدل جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کو، کیونکہ پیدل چلنے والا جو ہے وہ پھر ایک بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے اس سے جو ایک جگہ ٹک کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی ایکٹیو ہوتا ہے، اور صحت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے زیادہ بہتر ہو. اور اسی طرح کم تعداد والے اپنے آپ کو کم محسوس کرتے ہیں نا، چھوٹا محسوس کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو ایک طرح سے انکریج کیا گیا ہے کہ وہ سب کو سلام کر کے اپنا خوف دور کریں، اور سب پھر جواباً ان کو سلام کریں. تو وہ جو ایک اجنبیت اور ایک خوف کی کیفیت دور ہو جاتی ہے. اور سلام صرف الفاظ کا ادا کرنا ہی نہیں، بلکہ بہت سی نفسیاتی خرابیوں اور انسان کے اندر کی بیماریوں کا علاج بھی ہے. یہ ایک روحانی علاج ہے، ایک نسخہ ہے انسان کی اصلاح کا. اگلی حدیث ہے عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على غلمان لهم فسلم علیہم. رواہ مسلم کتاب السلام. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لڑکوں کے قریب سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کہا. عربی پڑھیے. لفظی ترجمہ ان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرہ گزرے، مرہ یا مر سے اوپر جو حدیث میں مار کا لفظ گزرا ہے وہ بھی اسی روٹ سے ہے. مرہ گزرے، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ مرور. علی غلمان، غلام کی جمع، بچوں پر، لڑکوں پر، لہم ان کے، غلمان لہم یعنی کہ جس قبیلے کے پاس سے گزرے ان کے بچوں کو سلام کیا. فسلم علیہم، تو آپ نے ان پر سلام کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مرتبے میں، مقام میں بڑے ہوتے ہوئے اپنے سے عمر میں، مقام میں چھوٹوں کو سلام کرتے ہوئے گزرے. یعنی اس سے آپ کے بلند اخلاق کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے طریقہ تعلیم کا بھی. بعض اوقات ہم بچوں کو خود سلام نہیں کرتے، صرف ان کو حکم دیتے رہتے ہیں سلام کرو سلام کرو. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم خود ان کو سلام کرنا شروع کر دیں. آپ چند بار خود ان کو سلام کریں گے تو وہ نیکسٹ ٹائم آپ کو دیکھیں گے تو آپ سے پہلے شاید کر دیں. تو بہترین تبلیغ عمل کی تبلیغ ہوتی ہے. اگلی حدیث، ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم، رواہ ابن حبان کتاب البر والاحسان. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. پڑھیے عربی عبارت. ان انس، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانا تھے، یزور زیارت کرتے یعنی ملاقات کرتے. زیارت عربی میں ملاقات کے لیے آتا ہے. الانصار، انصار کی، خود جاتے ان کے پاس. ہمارے ہاں عام طور پر ایک محاورہ مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. ایسے محاورے ہم کو بہت کلک کرتے ہیں اور بہت ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو اتنا جنرلائز کر دیتے ہیں کہ بہت مواقع پر ہم خیر سے رک جاتے ہیں، یہ سوچ کر کے نہیں اگر کسی کو ضرورت ہے ہماری تو خود ہی آ جائے ہمارے پاس. نہیں، ہمارے لیے بہترین چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. لوگ بھی ان کے پاس آتے تھے اور آپ خود بھی لوگوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے. اس سے کسی کی شان کم نہیں ہوتی. مثلا درس و تدریس کے لیے، عام ملاقات کے لیے کبھی لوگ آپ کے پاس آ جائیں اور کبھی خود آپ چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے، خود ان کی ملاقات کے لیے جاتے اور ان کے بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے. وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ، سبھی کی جمع ہے صبیان. وَيَمْسَحُ، اور مسح کرتے، جیسے ہم اپنے سر پہ خود ہی مسح کرتے ہیں نا، ہر ایک ہم میں سے اپنے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے نا، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سر پر مسح کرتے، یعنی پیار سے ان کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے. یہ ایک جیسچر ہے محبت کا، ایک تعلق ظاہر کرتا ہے. رؤوسہم، رأس کی جمع ہے ان کے سر، سر پہ ہاتھ پھیرنا. اس کو ابن حبان نے روایت کی، یہ بھی صحیح کتب میں سے ایک ہے. اور یہ حدیث کتاب البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، احسان احسان، کتاب البر اور احسان میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی میں گئے ہیں، ان کے بچے نکلے ہوئے ہیں گلیوں میں، جو بھی ان کو ملتا ہے آپ خود ان کو آگے بڑھ بڑھ کے سلام کر رہے ہیں اور پھر ان کے سروں پہ پیار بھی کر رہے ہیں. کیا سین ہوگا، کیا انداز ہوگا. اور ہم اپنے رویوں پہ غور کریں کہ اگر ہم اپنی دوست سے ملنے جاتے ہیں تو ہمیں نہیں یاد رہتا کہ اس کے بچے بھی ہیں،
اور ان کو بھی ذرا بلا لیں اور ان کو بھی گود میں بٹھا لیں اور ان کو بھی پیار کر لیں یا ان کا بھی حال پوچھ لیں. عام طور پر بچوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت کے اس تعلق سے بچوں کے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں، آئندہ جنریشن کو تیار کر رہے ہیں جو ایک برج بنے گی آپ کے اور اگلی جنریشن کے درمیان. ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، ان کے کنویں سے پانی نکالا اور پانی منہ میں بھر کے اس کے اوپر پھوار ڈالی. ایک پیغمبر ہیں اور بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہم تو اتنے محترم اور مکرم ہو جاتے ہیں کہ کوئی شرارت کرنا ہی بھول جاتے. تو حدود کے اندر رہتے ہوئے بچوں سے پیار اور ان کے کھیل میں شریک ہو جانا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا کوئی کام حد سے باہر نہیں ہوتا تھا، کسی غلط چیز میں شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے لوگ بھی آپ کی کمپنی میں ریلیکس ہوتے اور آپ بھی ان کو ریلیکس کرتے. یہی اسوہ حسنہ ہے. یعنی عام طور پر جب ہم کسی کے گھر جائیں یا کوئی ہمارے گھر بچے لے کے آ جائے یا کوئی بچہ دیکھیں تو عام طور پر ہم سب کا تبصرہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کی کوئی غلط حرکت ہے یا کوئی شرارت ہے. اور ہر بچہ ڈفرنٹ ہوتا ہے، کوئی شوق ہوتا ہے، کوئی ضدی ہوتا ہے، کوئی رونا دھونا کرتا ہے، کوئی شائع ہوتا ہے، کوئی آؤٹ سپوکن ہوتا ہے، کوئی بلنٹ ہوتا ہے. ہر طرح کے مزاج ہوتے ہیں نا. اس میں تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے اور اللہ نے ہر مزاج مختلف بنائے. ایک گھر کے 4 بچوں میں بھی فرق ہوگا، ہر ایک بچہ اپنی مرضی من کا ہوگا. آپ اپنی تربیت کرتے رہتے ہیں لیکن پھر وہ وہی نکلتے ہیں جو ان کے بیسک کیریکٹر بھی ایک ہوتا ہے نا. اللہ نے ہر انسان کو مختلف بنایا. تو اس میں پھر عموماً یا تو ہم اتنے حد سے باہر نکل جاتے ہیں کہ بچوں کے گال کھینچنے لگتے ہیں، ان کے کان کھینچنے لگتے ہیں، ان کو کس کر کر کے ان کے منہ خراب کر دیتے ہیں، ان کو اتنا بھینچتے ہیں کہ دم گھٹنے لگتا ہے ان کا، یا پرواہ نہیں کہ کوئی گزرا ہے یا آیا ہے یا نہیں. یا پھر دکھاوے کو اگر وہ ماں باپ کی گود میں تو خوب پیار کریں گے اور اگر کہیں نیچے رول رہے ہیں، رو رہے ہیں تو اٹھائیں گے بھی نہیں، پوچھیں گے بھی نہیں تم کس کا بچہ ہو. یہ کیا رویہ ہے؟ یہ رویہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام نہیں کرتے. اگر ہماری محبت بچوں سے بھی اللہ کی خاطر ہو نا تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، تو وہ خیر خواہی کی بنا پر ہوگی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بچے کو شرارت کرتے ہیں آن دا اسپاٹ ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت زور زبردستی سے ان کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. ایسے مواقع پر آنکھیں بند کر لیں اور پھر کرتے کرتے دوسروں کو دیکھ دیکھ کے بھی سیکھتے جاتے ہیں اور پھر ایک دن سیکھ جاتے ہیں. لیکن ہمیں شعوری طور پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اور دین کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے اس اخلاق کو اپنانا ہے. کیونکہ ایک قدرتی بات ہے نا کہ جب ہم بچوں کو چھوتے ہیں تو اس سے ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے، ایک قرب کا احساس ہوتا ہے نا. لیکن مسح کو آپ اتنا ہی کریں جتنا اپنے سر پہ کرتے ہیں، کیونکہ بعض بچوں کے بال اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ہر کوئی اگر رگڑ رگڑ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، اور کئی بچے تو بہت بال بنانے کے کانشیس ہوتے ہیں، وہ تو پیچھے بھی ہو جاتے ہیں ایک دم. تو بس مسح کا وہی طریقہ جو آپ کے اپنے سر پہ، بس ہلکا سا ایسا کہ دوسرے کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث نہ ہو. یہ کسی نے سلام پر نظم بھی لکھی تھی تو میں سنوا دیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا چینج بھی ہو جائے. Greetings of peace. The Islamic way, whenever Muslims meet, they greet each other with salutations of peace. When God sent Adam to greet the angels, he said, "Their reply will be yours and your offspring's as well." Assalamu alaikum to the angels, Adam said. Assalamu alaikum wa rahmatullah, they said. Peace be upon you was what Adam said. Peace and God's mercy be upon you, they said. As-salam is God's attribute, so when you say this, it's a supplication as well as remembrance of Him. It's also a pact, the simple exchange. We'll steer clear of causing each other any pain. O brother of mine, you'll be safe from me. No harm from my hand or tongue will there be. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us, so we must do so. Greet those we know and those we don't know. Of the rights Muslims have on each other, one is this: to greet them and answer the greeting they give. To not do so amounts to being miserly. A good Muslim just can't have this quality. This greeting is not only used by mankind, God will send greetings to those in paradise. And when the angels arrive to take a good soul,
they greet him so that he will feel reassured. The doorkeeper of paradise, this salutation he'll give to all the good souls when they are entering it. And from every gate, saying this, angels will enter too. You were patient in the world, so peace be upon you. There will be no vain speech and no sinful talk. In paradise, this greeting will be heard by all. Our Prophet ﷺ said, "We don't enter paradise unless we are believers and mutual love is its sign. We should foster this love, work on it, making it strong, and by greeting each other, our hearts will bond." When Muslims exchange salutations of peace, 10 blessings are written in favor of each. The etiquette of this greeting should be known by us, no mumbling or shouting to make ourselves heard. Cheerfully said or with a smile on your face, a gesture will do for someone far away. The young greet the old, the standing, the seated. For those on conveyance, the pedestrian is greeted. Never think twice to greet those you don't know. It helps the affection between Muslims to grow. On entering a house, speak this message of peace. If no people are there, there are those you can't see. It's a source of blessings for the people in it, so when leaving the house once again, do say this. Send greetings of peace to even the dead. When you pass by graves, just don't forget. We've also been told of the occasions we should not offer greetings of peace, so do give it thought. If someone is busy doing some vital task, when the Quran is being read or there is a religious talk, the need to answer may distract their thoughts, for it's hard to refocus when concentration is lost. Or when someone is eating or answering nature's call, or brazenly doing something forbidden by God. Greetings between Muslims, they're important. You know why? It's what we Muslims are recognized by. The person who greets first is closer to God. His lack of conceit make him dear to his Lord. The command to greet has been issued by him, hence let it be done by every Muslim. Our Prophet ﷺ would greet every Muslim he met, and even told us the reward we can get. Assalamu alaikum, 10 blessings. Assalamu alaikum wa rahmatullah, 20 blessings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, 30 blessings. حدیث نمبر 115 عن انس بن مالک قال یا رسول اللہ اینحنی بعضنا لبعض قال لا قلنا ایعانک بعضنا بعضا قال لا ولكن تصافحوا رواہ ابن ماجہ کتاب الادب. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے بعض کو جھک کر ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں. ہم نے کہا، کیا ہم میں سے بعض کو گلے ملا کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مصافحہ کیا کرو. لفظی ترجمہ: عن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینحنی، کیا جھکا کرے؟ انحنا ہوتا ہے مڑنا، خط منحنی ہوتا ہے مڑا ہوا خط، یعنی دوسرے کے سامنے جھک جانا، بینڈ ہونا. اینحنی، کیا بینڈ ہو، جھکے، بعضنا لبعض، ہم میں سے بعض کے لیے، یعنی آپس میں. قال لا، فرمایا نہیں. قلنا، ہم نے کہا، ایعانق، کیا معانقہ کرے؟ معانقہ کا لفظ عنق سے ہے، اور عنق کہتے ہیں گردن کو، یعنی گردن سے گردن ملائے. بعضنا، ہم میں سے بعضاً بعض کو. قال، فرمایا، لا، نہیں. ولیکن، لیکن. تصافحوا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ. تصافح کا لفظ جو ہے صفحن سے ہے. صفح کہتے ہیں ہاتھ کے اندر کا حصہ، ہتھیلی، یعنی ہینڈ شیک کرنا مراد ہے. کیونکہ جب دو لوگ ہینڈ شیک کرتے ہیں تو دونوں کے جو ہاتھ کے اندرونی حصے وہ باہم ٹکراتے ہیں. اسی سے لفظ پھر صفحہ نکلا ہے پیج کے معنوں میں، کیونکہ جسم میں سب سے زیادہ
ملائم اور اسموتھ حصہ کون سا اسکن کا؟ ہاتھ کا اندرونی حصہ. تو صفحہ جس پہ تحریر لکھنی ہوتی ہے وہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ملائم، تاکہ اس کے اوپر قلم چل سکے. یہ صرف یاد رکھنے کے لیے کہ مصافحہ کہاں سے نکلا ہے. عربی عبارت پڑھیے. اچھے تعلقات انسان کی ضرورت ہے. اگر انسان دنیا میں اچھے کام کرنا چاہتا ہے تو تنہا نہیں کر سکتا، اکیلے نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی اس طرح بنایا ہے کہ بعض کو بعض کا محتاج کر دیا ہے. قرآن مجید میں یہ مضمون موجود ہے. انسانوں کے درمیان تفاوت رکھا ہے. کسی کے اندر ذہنی صلاحیتیں زیادہ ہیں، کسی کے اندر جسمانی قوت زیادہ ہے، کسی کو بولنے کی قوت زیادہ دی، کسی کو لکھنے کی قوت زیادہ دی، کسی کو کسی خاص چیز میں زیادہ شوق اور مہارت دی. تو ایسے میں انسان ایک دوسرے کے کام زیادہ بہتر طور پر آ سکتا ہے. اگر ہر انسان سب کچھ خود کر سکتا ہوتا تو کوئی بھی پھر کسی کے ساتھ بنا کے نہ رکھتا، کیونکہ ضرورت ہی نہ ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسانوں میں بلکہ باقی چیزوں میں بھی باہمی ایک ضرورت کا تعلق رکھا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کا پانی ہوا اور سورج کی مدد کے بغیر بارش کی صورت میں برس نہیں سکتا. ہر چیز کے اندر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو ایسی مثالیں اور ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی. کائنات کی ہر چیز دوسرے کے ساتھ ایک تعاون کر رہی ہے. ستاروں کو دیکھیں، بظاہر جدا جدا نظر آتے ہیں لیکن دراصل کیا ہیں؟ ایک بونڈ میں بندھے ہوئے ہیں. سب کی ڈائریکشن ایک ہے اور ایک نیوکلس کے گرد گھومتے ہیں. پھر اسی طرح سورج کا اپنا ایک نظام ہے. سورج دیکھنے میں کیا ہے؟ تنہا، لیکن وہ تنہا نہیں ہے بلکہ پورا ایک نظام شمسی ہے اور اس کے کئی سیارے ہیں. اور پھر اسی طرح مختلف پودوں کو آپ دیکھیے، ایک پتا الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. ایک پتا کب سروائیو کرتا ہے اور اس کا حسن کب ہوتا ہے؟ جب وہ پورے درخت کے اندر اپنے ایک مقام پر ہوتا ہے. اسی طرح پھول کو آپ دیکھیے، اس کی کلیاں اپنی جگہ پر ہوتی، کوئی بڑی ہوتی کوئی چھوٹی ہوتی ہے، اور وہ چھوٹا بڑا ہونا مل کر اس کو ایک حسن بخشتا ہے. اسی طرح ہمارے جسم کے اعضاء بھی الگ الگ کام نہیں کرتے. اگر کسی بھی عضو کو الگ نکال کے آپ رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ وہ کام نہیں کر سکے گا. ان سب کو ایک چیز جوڑے ہوئے ہے اور وہ ہے ہمارا دل، جو خون فراہم کرتا ہے اور پھر سب کو زندگی ملتی ہے. اسی طرح دوسری چیزوں میں بھی. تو ایک انسانی معاشرے کے اندر، ایک صحت مند معاشرے کے اندر افراد کا باہمی ایک دوسرے سے تعاون اور اچھے تعلقات ہونا بے حد ضروری ہے. جس طرح ذہن، دماغ اور باقی اعضاء کی کوآرڈینیشن ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دماغ جو برین جو ہے وہ پیغام بھیجتا ہے باقی اعضاء کو اور پھر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے. اگر یہ کوآرڈینیٹ نہ کرے تو نہ ہم کھا سکیں نہ ہم چل سکیں. اگر ہمارے دو پاؤں ہی باہم کوآرڈینیٹ نہ کرے اور باری باری نہ اٹھے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ دھڑام سے گریں گے. اسی طرح باقی تمام چیز، بولنے کے عمل کو آپ دیکھیے، سننے کے عمل کو دیکھیے، دیکھنے کے عمل کو دیکھیے، یہ ساری چیزیں، ہمارا جسم خود ایک نشانی ہے، کائنات ہمارے سامنے نشانی. اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم سب بھی کسی خاص کام اور مقصد کے لیے خصوصی طور پر، اور وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، انڈیویجولز کا بھی کہ عبادت ہے اور امت مسلمہ کا بھی کہ انبیاء کی وارث ہے اور اس میسج کو آگے دوسرے انسانوں تک لے کر جانا ہے. اور اسی طرح دنیاوی کام جو خالصتاً دنیا کے کام ہے، کوئی فیکٹری چلانا ہے، کوئی کارخانہ لگانا ہے، کوئی بزنس چلانا ہے، ان سب کے لیے کوئی ایک شخص کافی نہیں ہوتا. کیا ضروری ہوتا ہے؟ ٹیم چاہیے ہوتی ہے. اور ٹیم ورک کے لیے باہمی کوآرڈینیشن اور باہمی اچھے تعلقات چاہیے ہوتے ہیں.
بعض اوقات انسان مجبوراً کسی جگہ کام کرتا ہے، مثلا آپ کو روزگار کی ضرورت ہے، آپ کہیں پر کوئی جاب کر لیتے ہیں، آپ اپنی مجبوری کے تحت اس ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں. مجبوری کے تحت آپ کو بنا کر رکھنی پڑتی، کیونکہ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے سے اوپر والوں، اپنے سے نیچے والوں، اپنے سے برابر والوں کے ساتھ آپ بہتر تعاون نہیں کریں گے تو آپ اس سسٹم کے اندر نہیں چل سکیں گے، آپ اٹھا کے باہر پھینک دیے جائیں گے. اسی طرح دین کے کام کے لیے یا ایک خاندانی زندگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ باہمی تعلقات کی درستگی. ایک خاندان کے اندر ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم اس میں رہیں، کیونکہ ہم اس میں پیدا ہو گئے. ہم جتنی بھی کوشش کریں کہ اس سے کٹ کے اپنی دنیا الگ بنا لیں، بہرحال وہ کوئی صحت مندانہ طرز زندگی نہیں ہوتا، اس کے اپنے کئی نقصانات ہوتے ہیں. بعض بچے ایسے کرتے ہیں نا کہ جو ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ مسائل کا حل یہ سمجھتے کہ شاید ہم اپنی الگ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول لائف گزاریں گے تو شاید ہم اپنی منمانی کر کے زیادہ خوش رہ سکیں گے. لیکن آپ نے ان کا انجام دیکھا ہوگا کہ وہ ایک مسئلے کے حل کے بعد اپنے لیے بے شمار مسائل کھڑے کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک خاندان کی بونڈنگ اور ایک محبت اور ایک دوسرے کا تعاون اور انسانی ضرورت جو ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جو روحانی اور جو جذباتی ضروریات ہماری ایک دوسرے سے پوری ہوتی ہیں، ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اکٹھے رہنا، ایک معاشرے کو تشکیل دینا، ایک خاندان کو تشکیل دینا، کسی ادارے میں مل جل کے کام کرنا، کسی اسکول میں، کسی فیکٹری میں، کہیں پر بھی، یہ انسانی ضرورت ہے. اور اس کی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسانوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہوں، چاہے وہ چھوٹا یونٹ ہو یا پھر بڑا ہو. باہمی تعلقات اچھے رکھنے کے لیے اسلام نے ہمیں بے حد خوبصورت چیز دے دی ہے، اور وہ ہے سلام، جو بہت ہی آسان اور سستا نسخہ ہے. وہ جنت میں لے جانے والا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی جنت بنانے والا ہے. لیکن بعض مواقع پر سلام سے زیادہ مزید بھی کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو انسانی تعلقات کو مزید پختہ کرتی ہیں. اگر آپ یوں سمجھیں کہ سلام اور اچھے الفاظ کی ادائیگی سب کے لیے ہے، تو پھر جو جتنا قریب ہو اس کے ساتھ اتنا اور بھی مزید قریبی تعلق ضروری ہے. مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے ریلیجن کے اندر نہیں، ان کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرنا اور ان کو بھی گریٹ کرنا اور ان کے ساتھ بھی ایک ہیلو ہائے رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمز کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے میں بسنے والے دیگر نان مسلمز کے ساتھ تجارتی اور معاشرتی تعلقات رکھا کرتے تھے، اور اسی سے پھر دین پھیلا، اور یہی طریقہ صحابہ کرام کا رہا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تعلق پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ سے آپ کے دین میں تعلق دار ہوتے ہیں، یعنی دینی رشتہ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ استوار ہوتا ہے. اس دینی رشتے میں مزید پھر ایک قربت آ جاتی. دینی رشتے کے بعد پھر کچھ خونی اور خاندانی رشتے ہوتے ہیں، ان میں پھر مزید نسباً و صہرا کی بات آ جاتی، ان میں اور آپ قریب آ جاتے. بعض اوقات وہ فزیکلی دور ہوتے ہیں تو پھر جس خاص گروپ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں، اکٹھے پڑھ رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں. اب ایسے لوگوں سے باقیوں کی نسبت آپ کو زیادہ بہتر تعلقات کی ضرورت ہوتی. ان تعلقات میں بہتری کے لیے انسان کیا کرے، یہاں اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی جگہ اکٹھے رہتے ہوئے محبت کی فضا میں کیسے جئیں. اچھے تعلقات اور محبت کی فضا، کیونکہ اس سے انسان کے کام کی قوت زیادہ ہوتی ہے، کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے اور اجنبیت ختم ہوتی ہے، اور محبت کا رشتہ اعلیٰ انسانی رشتہ ہے. بعض اوقات وہ خون کے رشتوں اور باقی رشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، زیادہ اہمیت اور فوقیت حاصل کر لیتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ زبانی سلام کے علاوہ مصافحہ کرنا چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ خواہ آپ خاندان کے اندر ہیں یا اپنے دوستوں کے اندر ہیں، ہر دم کچھ نہ کچھ شکایت کا امکان ضرور رہتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کٹھے برتن ضرور ٹکراتے ہیں. اٹس ویری نیچرل. کیوں؟
روز تجربہ ہوتا ہے نا آپ کو، گلاس کے پاس گلاس رکھیں، پلیٹ کے اوپر پلیٹ رکھیں، آواز آتی ہے نا. تو جو لوگ بھی ساتھ رہتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. گلاسز کی کم ہوتی، پلیٹوں کی زیادہ ہوتی، چمچوں کی اس سے زیادہ ہوتی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی بدنیتی کی وجہ سے ہو. بعض اوقات محض غلط فہمی کی بنا پہ ہوتا ہے، بعض اوقات بھول چوک کی بنا پہ ہوتا ہے، بعض اوقات نقطہ نظر کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات فریکوینسی لیول فرق ہوتا ہے، بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ، بیک گراؤنڈ، بہت ساری چیزیں اس میں اثر انداز ہوتی ہیں. اس کا حل کیا ہو؟ اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. اس کا حل بالکل اسی طرح جیسے دن میں ہمیں 5 دفعہ وضو کرنے کا حکم ہے نا، کہ ہم جسمانی طہارت کا انتظام کریں، اسی طرح قلبی طہارت کا بھی انتظام ضروری ہے. دل کو بھی وضو کی ضرورت رہتی ہے، اور اس کو بھی بار بار صفائی کی ضرورت رہتی ہے. اور ان انسانوں کے لیے جن کے ساتھ ہم ہر وقت لین دین کرتے رہتے ہیں، خواہ مجبوری میں، خواہ کسی مقصد کے تحت، خواہ کسی رشتے کے تحت، جو بھی ریزن ہو، لیکن جہاں بھی اللہ نے ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ رکھا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نفرتوں میں جئیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ محبتوں میں جئیں. نفرتوں میں جینا بظاہر آسان ہے کہ آپ پال لیں جو خود ہی پلتی جائے گی، جیسے وہ خود رو پودے ہوتے ہیں نا، وہ اگ جاتے ہیں اور پھر وہ بعض اوقات اتنی جڑ پکڑ لیتے ہیں کہ آپ ان کی کٹائی بر وقت نہ کریں تو وہ مصیبت بن جاتے ہیں. وہ اصل درخت کو بھی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کی بھی رونق مار دیتے ہیں. اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ محبتوں میں جیئیں. محبتوں میں جینے کے لیے کوشش چاہیے ہوتی ہے. ہمیں غلط فہمی کیا ہوتی ہے کہ بس محبت ہے تو اب یہ خود ہی بڑھتی رہنی چاہیے اور یہ خود ہی ٹھیک رہنی چاہیے، اور اس کے بعد تو پھر ہم صرف ایکسپیکٹیشن رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک طرف دوسرے سے، دوسرا پہلے سے ایکسپیکٹیشنز وابستہ کر لیتے ہیں. جیسے شادی کے بعد شوہر کو بیوی سے بہت سی توقعات وابستہ ہوتی، بیوی کو شوہر سے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بے نام سی باتیں جن کا بر وقت علاج نہیں ہوتا، تو بعض اوقات وہ بڑے بڑے مسائل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ صرف خود ساختہ مسائل ہوتے. چھوٹی چھوٹی شکایتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھتے 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 وہ پہاڑ بن جاتی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ کہ ان چیزوں کے لیے روزانہ دل کی صفائی کی جائے. اس میں پہلا کارآمد نسخۃ السلام کی کثرت، اور پھر اس کے بعد مصافحہ، یعنی سلام کے بعد عملاً آگے بڑھنا. سلام سے آپ دور سے بھی کر رہے تھے، وہ ایک اس کونے میں کھڑا ہے، ایک اس کونے میں کھڑا ہے، آپ نے دور سے سلام کیا، نہیں جواب ہوا تو آپ نے اشارے سے کہہ دیا، بتا دیا کہ ہاں میں سلام کر رہا ہوں تمہیں، اور دوسرا بھی اشارے سے کہہ دیتا ہاں وعلیکم السلام. لیکن مصافحے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پاس آنا پڑتا ہے نا، مجبوراً آئیں گے پاس، تو وہ قرب بڑھا نا. آپ کو ہاتھ ملانے کے لیے فاصلہ کم کرنا ہی پڑے گا. جب فزیکلی فاصلہ کم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل بھی دھلنے لگتے ہیں. یہ دوریاں کس سے بڑھتی ہیں؟ دور رہنے سے بڑھتی ہیں، یا نہیں؟ دور رہنے سے بڑھتی ہیں نا. وہ ادھر کھچا ہوا، ادھر کھچا ہوا ہے. جب پاس آئیں گے، ہاتھ ملائیں گے، جھٹکیں گے ایک دوسرے کو، تو کچھ نہ کچھ تو گرے گا اس میں سے. گناہ بھی جھڑیں گے اور شکایتیں بھی جھڑیں گی. تو یہ دراصل ایک بہترین نسخہ ہے تعلقات کی درستگی کا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ 2 چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا. نمبر 1، دوسرے کے لیے جھکنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کلچرز میں، مثلا ہندوستان کے بھی مخصوص علاقوں کا کلچر کیا ہے، ہاتھ نہیں ملاتے، سلام بھی نہیں بولتے، صرف جھک کے آداب بولتے ہیں. اور مسلمان ہوتے ہیں، یا ہاتھ نیچے کریں گے یا مختلف طرح کے ایکشن سے، اور باقاعدہ کافی سارا جھک جاتے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. جیسے اس میں وہ جو کھیل ہے کراٹے، وہ ان کا کلچر ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا، اور باقاعدہ منع کیا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا، ایسا مت کرو. اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقوام میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں. مختلف کلچرز میں مختلف طرح سے جھکنا، مختلف طرح کی باڈی لینگویج سے اپنے محبت یا نفرت، رضامندی یا ناراضگی کا اظہار کرنا ہر جگہ موجود ہے. پھر اسی طرح
معانقہ سے بھی یہاں منع کیا گیا، ایعانق بعضنا بعضا، کہ ہم گلے ملا کریں. اگرچہ کچھ مواقع پر جیسے دور سے سفر کرنے کے بعد ملاقات پر معانقے کی بھی بات ملتی ہے، لیکن روز ملنے میں معانقہ جو ہے یہ مشکل میں ڈال دیتا ہے انسان کو. اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں معانقے سے مکمل طور پہ منع نہیں کیا گیا، لیکن روز کی جو روٹین میں ملاقات ہے اس میں اس سے منع کیا گیا. اور مسافے کی حد تک ہی تعلق کافی ہے کیونکہ اس میں مشکل نہیں ہوتی. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیے کہ معانقہ جو ہے اس میں گردن سے گردن ملانا ہے. بعض اوقات میں نے لوگوں کو دیکھا کہ معانقہ کرتے ہیں اور بالکل پورا جسم ساتھ ملا لیتے ہیں. خواہ لڑکی لڑکی سے معانقہ کر رہی ہو تو بھی پورا جسم ساتھ نہیں ملانا چاہیے، اس میں بھی ایک حیا باقی رہنی چاہیے. اور خاص طور پر سڑک پر کھڑے ہو کر حجاب پہن کر کہیں نہ کہیں رستے میں مل گئے اور پھر وہاں معانقہ شروع کر دے، عجیب سین لگتے ہیں. یا پھر ایسی کانفرنسز میں یا ایسے مقامات پر جہاں بہت زیادہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، وہاں مل رہے ہیں پورے حجاب پہنے ہوئے اور بیچ سڑک کے کھڑے ہو کے، بیچ راستے کے کھڑے ہو کے ہال میں گلے مل رہے ہیں، اور پھر چلے گلے مل کے ہٹ جائیں، کتنی دیر پھر ساتھ ہی لگے کھڑے رہتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو میری آنکھوں نے دیکھی اور انتہائی تکلیف ہوئی ہے مجھے دیکھ کر. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس کلچر میں ہم رہتے ہیں وہاں ایسی چیزیں ہم مثلا حق کرنا کیا ہے، ایک بہت سمپل بات ہے. کسی اور کلچر میں شاید وہ اتنی معیوب نہ ہو کیونکہ وہاں تو اس سے بھی آگے کی بہت ساری چیزیں بہت جائز اور حلال ہیں. لیکن ہمیں ہر چیز دیکھنی ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری لمٹس کیا ہیں، ہمیں کہاں روکا گیا ہے، کیا چیز ہمارے فائدے میں ہے. کیونکہ ہر چیز جب حد سے آگے بڑھتی ہے تو وہ شر میں داخل ہو جاتی ہے، اس میں فائدے کی بجائے نقصان کا پہلو زیادہ ہو جاتا ہے. ہر چیز میں ایکسٹریمز جو ہیں وہ ہمارے دین میں منع ہے. اب مثلا روز آپ یہاں مل رہے ہیں، روز گلے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں. اگر آپ روز گلے مل رہے ہیں تو خلاف سنت کام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریکمینڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے آپ سفر سے آئے ہیں، کئی دن کے بعد ملے ہیں، تو اس وقت ایک اور چیز ہے، اس کا ذکر کہیں اور آپ کو ملے گا. لیکن روزانہ روٹین میں کیا ہے؟ مسافہ. اور مسافے میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے نا. اگرچہ اس میں حکم کیا ہے کہ جب تک دوسرا نہیں چھوڑتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، لیکن دوسروں کو خود خیال کر دینا چاہیے نا کہ مسافے کی ایک لمٹ ہے نا، کہ دوسرے کا کام رکا کے ہم اس کا قلم چھڑا کے، اس کا کام چھڑا کے ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور ہم محبت کا اظہار کرتے رہے اور اس کا بیڑا غرق کر دیں. وہ جو 10 اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کر رہا ہے اس میں ہم رکاوٹ ڈال کے کہیں کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو ہر چیز اپنی لمٹ میں، سنت کے مطابق ہی ہر عمل خوبصورت ہے. اس سے آگے بڑھنا بھی بدصورتی ہے اور اس سے پیچھے رہنا بھی بد اخلاقی ہے. نہ تو انسان لیے دیے رہے کہ کوئی ہاتھ میں لانے لگے تو ہم بس پنجہ آگے کر دیں، اور وہ بھی بازو کھول کے نہیں، وہ بھی اپنے پاس ہی رکھیں کہ کوئی اور آگے بڑھے اور وہ پکڑ لے تھوڑا سا ہاتھ تو ٹھیک ہے. نہیں، ہاتھ دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں بعض لوگ. یہ دوسری انتہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اگلے کا ہاتھ میں روڑ کے رکھ دیں، یہ دوسری انتہا ہے. تو ہر چیز میں کیا ہے، امور کی جو خوبصورتی ہے اور بہتری ہے وہ اس کا درمیانہ پن ہے، اعتدال ہے. اعتدال زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. اعتدال پر مبنی تعلقات ہمیشہ قائم رہتے ہیں. تعلقات میں ایکسٹریمز جو ہیں وہ تعلقات کو باقی نہیں رہنے دیتی، کیونکہ ایکسٹریم انسانی فطرت کے خلاف ہے. ایکسٹریمزم باقی نہیں رہ سکتا، اعتدال باقی رہتا ہے. اور ہم تو ہیں ہی امت وسط. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. دیکھیے جو چیزیں کلچر کا حصہ ہے نا، ضروری نہیں کہ وہ دین کا حصہ ہو. ٹھیک ہے ہم مختلف لوگوں کی اچھی چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی چیز کہ جو پھر ہمارے اصل مقصد میں خلل ڈال دے اور ہمیں زیادہ اہم چیزوں سے ہٹا دے، وہ پھر نقصان دہ ہو جاتی. لیکن جھکنا ہر حال میں منع ہے، کیونکہ وہ پھر سجدے اور انسانوں کے لیے جھکنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. تھوڑے بہت کندھے کا جھکانا، عاجزی کا اظہار، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، خاص طور پر اپنے سے عمر میں جو بڑے ہیں ان کے عزت اور احترام کے لیے والدین کے لیے کیا کرو،
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تو اس میں پوسچر میں اگر تھوڑا سا جھکاؤ ہو وہ ایک مختلف چیز ہے، اور ایک رکوع کی حد تک جھک جانا اور پھر نہ منہ سے سلام نہ ہاتھ سے مصافحہ اور صرف جھک جھک کے آداب کہنا، یہ درست نہیں۔ انہوں نے ایک خاندان کو دیکھا کہ جس میں بچے والدین کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنے بچے بلکہ اگر بہو آئی ہے شادی کے بعد تو اس کو بھی لگانا ہے، اور پھر سسر کے بھی اور ساس کے بھی اور معلوم نہیں اور کس کس کے، اور اگر نہیں تو پھر وہ اس میں شمار ہوتا ہے بے ادبی میں یا بے احترامی میں، تو یہ بھی سنت میں نہیں ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے، عن البراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا، رواہ ابی داود کتاب الادب۔ سیدنا البراء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو مسلمان باہم ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ کس قدر خوبصورت بات ہے۔ لفظی ترجمہ، ان البراء، براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما نہیں من مسلمین، دو مسلمانوں میں سے کوئی، یلتقیانی، وہ دونوں ملاقات کرتے ہیں۔ اب تسنیہ کے صیغے سمجھ آ رہے ہیں، مسلمین اور یلتقیانی، فیتصافحانی، پھر وہ دونوں آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما، مگر یہ کہ بخش دیا جاتا ہے ان دونوں کو، قبل اس سے پہلے، ان یفترقا، کہ وہ دونوں جدا ہوں، الگ الگ ہوں۔ افتراق کہتے ہیں جدائی کو، الگ ہونے کو، فارا قاف سے فرق۔ عربی پڑھیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مصافحہ کرنا سلام کی طرح انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ سلام بھی انسان کو جنت میں لے جانے والا نا، تو اسی طرح مصافحہ بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہے، کیونکہ گناہ بخشے جائیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہاں یہ بھی فرمائے کہ کوئی بھی دو مسلمان، یعنی کوئی خاص نشاندہی نہیں کی کہ دو نیک مسلمان آپس میں ملے یا دو بد مسلمان ملے، کوئی بھی دو مسلمان، ما من مسلمین، جو بھی دو ملے، یلتقیانی، تو ملاقات کے وقت مصافحہ کرے۔ ہاں، عورت عورت سے اور مرد مرد سے، مرد اور عورت کے مصافحے کی بات یہاں نہیں ہو رہی، کیونکہ بعض مسلمان لوگوں میں اس چیز کا بھی دوسری قوموں کو دیکھا دیکھی رواج ہو گیا ہے، اور وہ بلا تکلف مرد اور عورتیں محرم ہو یا نامحرم ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ بیعت کے موقع پر بھی آپ عورتوں سے براہ راست ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں، زبانی بیعت کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بخشش کا وعدہ الگ الگ ہونے سے پہلے ہی، یعنی اسی وقت دیر اینڈ دین بخشش کر دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ بخشش کے کئی ذریعے نا، بخشش حاصل کرنے کے یا گناہوں کی معافی کے، اور یہ اتنا خوبصورت اور اتنا زبردست اجر کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ بظاہر یہ کام آسان نظر آتا ہے، لیکن جہاں شکایت ہو جائے وہاں مشکل بھی ہوتا ہے، وہاں آگے بڑھنا اور پھر قریب آنا اور پھر واقعی اللہ کی خاطر مصافحہ کرنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ اس کا بخشش سے اس لیے بھی تعلق ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر دلوں میں بدگمانی ہے، دوری ہے، تو وہ گناہوں میں اضافے کا ہی سبب ہے نا، اور دل صاف ہے تو صرف دل کا صاف ہونا ہی نیکی میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جب الگ ہو کر کسی بدگمانی یا ناراضگی، شکایت کی وجہ سے کوئی گناہ کمایا، تو جب واپس پلٹے تو کیا ہوگا؟ جیسے توبہ کر لی اور بخشش ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جو ہماری ضرورت ہو اور
فائدہ بھی ہمیں پہنچائے اور اس کے ساتھ ہمارے لیے اجر اور بشارت اور بخشش اور اس کے وعدے بھی کیے. یعنی ایک طرف دنیا کا فائدہ، اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، تو ہمارا ہی فائدہ نا، ہم خوش رہیں گے اور اس خوشی کی فضا میں بہتر کام کر سکیں گے. اور صرف دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا فائدہ بھی. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو کس طرح ایمان اور اصل سے جوڑ دیا گیا نا. بظاہر یہ معاملات ہیں لیکن پھر اصل روٹ پہ جا کے بات بنتی ہے. ایک بات یہ ہے کہ سلام میں براہ راست خود سلام کرنا، ٹیلی فون پہ سلام کرنا، اور اسی طرح خط شروع کرنے سے پہلے سلام لکھنا، اور پھر کسی کے ذریعے سلام پہنچوانا، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. مثلا اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت خدیجہ کو سلام بھجوایا تھا، جبریل نے حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام بھیجا. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ جبریل علیہ السلام تم کو سلام کہہ رہے ہیں. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری اور مسلم. کیا کیفیت ہوئی ہوگی ان کی. اور مرتے وقت تو فرشتے آ کے اہل ایمان کو سلام کریں گے نا، جب روح نکالتے ہیں آ کے پہلے سلام کرتے ہیں. سلام کرتے انسان کتنا مانوس ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ اچانک کوئی آپ کے گھر میں گھس آئے تو اس وقت خوف سے کیا کیفیت ہوگی، اور ایک شخص نوک کر کے سلام کر کے اندر آئے. تو بالکل اسی طرح نیک لوگوں کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو سلام کر کے ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ایک طرح سے مانوس بھی ہو جائیں گے نا. میں جب کبھی یہ تصور کرتی ہوں نا، کبھی رات کو لیٹے ہوئے آنکھ کھلتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت فرشتہ اندر آ جائے تو کیا حال ہو، کیا کیفیت ہو. صرف فرشتے کا دیکھنا، اور یہ ہم سب نے دیکھنا ہے نا موت کے فرشتے کو، صرف فرشتے کا دیکھنا اور اس کا نظر آ جانا ایک بالکل انوکھا تجربہ ہوگا. یعنی ایک ایسا وجود ہمارے سامنے آ جائے کہ جو پہلے چند لمحے پہلے تھا نہیں. اور اگر وہ اچانک آتا بھی ہے تو آ کے اگر سلام کرتا ہے تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، اور اگر وہ سلام کے بغیر ہی ڈانٹ ڈپٹ کے کام شروع کرتا ہے تو بالکل ایک دوسری کیفیت ہے نا. تو یہ فرشتوں کا سلام بھیجنا، اور پھر جنت میں بھی فرشتوں کا سلام کرنا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو آغاز میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز کس قدر پسندیدہ ہے، یعنی سلام کے کلچر کو فروغ دینا. اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جیسے گھر والے سو رہے ہیں، یا ہمیں پتہ ہے کہ ہم لیٹ جا رہے ہیں اور اس وقت سب آرام کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے یا رات کا، یا ہر گھر کی ایک روٹین ہوتی ہے نا. جو لوگ رات کی جاب کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ دن کو انہیں سونا ہوتا ہے. اب اگر گھر میں آ کر آپ زور زور سے نوک کرتے ہیں یا آپ سلام ایسے طرح کرتے ہیں کہ ان کی نیند خراب کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور کل جیسے بات ہوئی تھی کہ خالی گھر میں سلام کرنا، تو وہ سلام آتا ہے آپ کو کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے. حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دودھ رکھ لیا کرتے تھے. جب آپ کچھ رات گئے تشریف لاتے تو آپ اس طرح سلام کرتے کہ سونے والا جاگے نہیں اور جاگنے والا سن لے. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حسب معمول سلام کیا، یعنی موقع کی مناسبت سے آہستہ سلام، یا اتنا کہ دوسروں کو سن جائے. اسی طرح راستہ چلنے والوں کو. پھر بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن میں سلام نہیں کرنا چاہیے، جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہے، یا اسی طرح اگر علمی مجلس ہے، کوئی پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، یا کوئی ایسی دینی گفتگو ہو رہی یا آذان ہو رہی ہے، ایسے مواقع پر ہاتھ سے بھی اشارے سے سلام کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات سلام صرف سلام کی حد تک نہیں ہوتا، ہم اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ملاتے. اچھا کیا حال ہے، خیر سے ہیں، خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. اور پھر آغاز میں بہت لمبی گفتگو کر دیتے ہیں، پھر اختتام میں بھی ہم دوسروں کے لیے سلام بھیجنے میں ایک اور لمبی گفتگو کر دیتے ہیں. تو اس میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے. بعض اوقات دوسروں کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور موقع کی مناسبت سے حسب ضرورت مختصر گفتگو زیادہ مناسب ہے، خصوصاً جو اوورسیز کالز ہوتی ہیں ان میں اس چیز میں کافی مشکل پیش آتی ہے.
اس کا کافی خیال رکھنا چاہیے. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا، پھر آگے انہوں نے اسی طرح اس کو عمل سے ریپروڈیوس کیا. مثلا حضرت سلمہ بن وردان کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن انس کو دیکھا کہ لوگوں سے مصافحہ کر رہے تھے. مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا بنی لیس کا غلام ہوں. آپ نے میرے سر پہ 3 بار ہاتھ پھیرا اور فرمایا خدا تمہیں خیر و برکت سے نوازے. حضرت انس کا بیان ہے صحابہ آپس میں ملتے، مصافحہ کرتے، سفر سے واپس آتے، معانقہ کرتے. تو اس سے بات واضح ہو جاتی. بچوں کا جو بچے آ کے جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اتنے زیادہ ماں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور آ کے پیار کرتے ہیں اور چمٹتے ہیں اور ساتھ لگتے ہیں. تو وہ تو ایک ان کا حق ہے، اور ایک ماں کا جو ایک فگر ہے اس کے ساتھ جو ان کا ایک ایموشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ بچے خواہ بڑے بھی ہو جائیں، ان کو جسمانی طور پر چھونا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یا ان کو ٹیپ کرنا جو ہے وہ ان کے ایموشنل اپ برنگنگ میں بہت فائدہ مند ہے. کل کے لیے اہم ترین بات یہ کہ اپنی ریاض الصالحین والیوم 1 ساتھ لے کر آئیے، کیونکہ اس میں سلام کے بارے میں جو احادیث ہیں اس کتاب کے علاوہ اس میں چیزیں موجود ہیں، تو وہ میں انٹروڈیوس بھی کرانا چاہتی ہوں اس کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.